Assalamu alaikum viewers. Welcome to live show on behalf of Chukai Lab. Thank you as we are live from head office Chukai Lab on. आप सब कैसे हैं? I hope safe and all health. तो viewers जो आज हमारी टॉपिक है वो है स्टमक मैदा. आप सबको पता है थोड़ी देर अल्लाह and we will welcoming one and usually Ramadan because हमारे जाते हैं स्टमक रिलेटेड इशू. तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के बाद स्टेप बिफोर हम उनको वेलकम करते हैं मैं देती हूँ पहले. तो डॉक्टर राजा उमर फयाज इज़ अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, hepatologist and transplant hepatologist. Dr. Saeed Medical and Dental College also practices at our Chukai Medical. Dr. Raja Umar has vast clinical experience of more than 12 years in the field of gastroenterology, hepatology, transplant hepatology, endoscopic procedures. Graduated from the University of Health Sciences, did his specialization in gastroenterology. Edward. He also served as a member of liver transplant team at Pakistan Institute (PLI). Dr. Raja actively participates in general public awareness programs and gives lectures to common public about stomach, intestine, and liver disease. Welcome करते हैं डॉक्टर उमर को. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजा उमर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है. थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर कि आपने अपना टाइम निकाला है कि हमारे आज आप काफ़ी स्टमक के बारे में स्पेशली बिकॉज अभी इस इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और चुगताई लैब्स और मेडिकल सेंटर का ये बहुत बड़ा और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पब्लिक अवेयरनेस का और ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पास पावर है विद इन बी हेल्थी, नॉलेज चाहिए. तो शुरू करते हैं हम डॉक्टर उमर राजा के. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है जब रोज़े रखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को? क्या देखिए रमज़ानुल मुबारक जहाँ अल्लाह ताला सुब्हानो तआला ने रमज़ान के अंदर हम इंसानों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए बेहतरीन असबाब पैदा किए हैं. जिस तरह कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और इस उम्मीद के साथ रखेगा कि वो बख्श दिया जाएगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, उसके गुनाह माफ़ कर देंगे. इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के ऊपर भी रमज़ान के और रोज़े के बड़े मुस्बत असरात रखे हैं. हाल में ही यूएई में एक रिसर्च स्टडी हुई है जो उन्होंने शाया की थी. तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कि आप जब रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, जो खून में चर्बी होती है वो कम हो जाती है. आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं. इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी हो जाती है पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर, जो कि आपको आगे जाकर कई बीमारियों से जिनमें दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर की बीमारियाँ हैं, जिगर की बीमारियाँ और फाले जैसे बीमारियाँ उनसे जो है वो बचा सकते हैं. तो दिस इज़ हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट अपॉन द ह्यूमन बॉडी. तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है. जी बिल्कुल, मतलब कि पॉजिटिव्स बहुत है इसमें विद इन आवर बॉडी. अच्छा ये बताइए कि हम हमारे स्टमक को, हमारे मैदे को ये टाइम पे कैसा हैप्पी रख सकते हैं? जैसे आपके टाइटल है टू कीप द स्टमक हैप्पी, सो हाउ डू वी कीप इट हैप्पी और हेल्थी? टू हेल्दी खुश स्टमक बेसिकली बात यह कि अगर हम लोग रोज़े जिस तरह आपके बाकी चीज़ों के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं इस तरह आपके मैदे के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका. और ना सिर्फ रमज़ान में ये हैप्पी रह सकता है बल्कि अगर इस महीने को हम अच्छे तरीके से गुजारें और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो हम पूरा साल जो है अपने स्टमक को हैप्पी रख सकते हैं. बेसिकली क्या होता है कि आम हालात के अंदर हम जो है वो हमारे मील्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. हम नाश्ता करते हैं 11 बजे, कोई चाय स्नैक्स ले लिए, फिर लंच टाइम, टी टाइम, डिनर, लेट नाइट मील्स वगैरह. तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमारे स्टमक को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं. रमज़ान के अंदर हम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना शुरू होते हैं. वी हैव सहूर एंड वी हैव अफ्तार, सहरी की, उसके बाद अफ्तारी की. तो अगर हम इसमें एक प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर रूटीन के साथ चलें तो हमारा जो बीमारियां भी हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं और नेक्स्ट आने वाले महीनों के अंदर भी हम वी आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी स्टमक. बट अगर हम लोग अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे अपने रोज़ों में
اور اپنی نیند کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی جسمانی سرگرمیوں کو جب محدود کر دیں گے تو اس سے پھر جو ہے وہ ہمارا ہیپی اسٹمک جو ہے وہ ڈیزیز یا پرابلمٹک اسٹمک میں بھی بدل سکتا ہے. جی تو یہ بتائیں کہ کون سی ڈیزیزز ہوتی ہے اسٹمک کی جو ایک ادھر رمضان کے دوران یا نارملی بھی یہ ہمارے اسٹمک کو افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی رمضان میں جو زیادہ تر مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتے ہیں ان پرابلمس کے ساتھ کہ ان کے سینے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے, کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں, منہ میں کھٹا پانی آتا ہے, اس کے علاوہ الٹی آنا, دل کا گھبرانا, قے آنا, متلی ہونا, یہ بڑا کامن ہے. پھر اور کامن میں آپ کے معدے میں درد, پیٹ میں درد, اور پھر وہ ایک بڑی کامن لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا ہے اور اس میں گیس ہو گئی ہے اور گیس نہیں جا رہی ہے. دس از ویری کامن. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پتلے پخانوں یعنی لوز موشنز کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو ان کی انڈر لائن کازز کیا ہے, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی رمضان کے اندر اگر ہم انڈر لائن کازز دیکھیں, میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم لوگ عام حالات میں مختلف میلز لیتے رہتے ہیں, لیکن جو ہی رمضان آتا ہے ہم 2 میلز پہ سٹک ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے پاس سحری ہے اور ایک افطاری. اب ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہوئے یہ رکھتے ہیں کہ جی کہ ہم نے آگے روزہ رکھنا ہے اور سارا دن ہم نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے, تو اپنے ہم معدے میں بھر لو کہ آگے آنے والے وہ 14-15 گھنٹے کا جو روزہ ہے اس کے لیے آپ اپنی خوراک سٹور کر لیں. تو اس مائنڈ سیٹ سے جب ہم لوگ سحری کرتے ہیں تو ہم اپنے معدے کو اوور ایٹ کرتے ہیں, ہم زیادہ کھا لیتے ہیں اپنی معدے کی کیپیسٹی سے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے معدے کو بالکل فل کر لیتے ہیں. سیکنڈلی ہم لوگ جو غذا کھاتے ہیں, جو ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ کافی انرچ اور ہیوی ہوتی ہیں. ہم لوگ گھی, پراٹھے, سالن اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے اسٹمک کو اسٹف اپ کر لیتے ہیں. اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معدے کو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ایسڈ ریلیز کرتا ہے, اور وہ ایسڈ جو ہے وہ آپ کی خوراک کو ہضم کرتا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر جو خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی مارتا ہے. تو یہ نارمل ایک چیز ہے جو ایسڈ ہوتی ہے, بالکل وہ ایسڈ سکریٹ ہونا ہے. لیکن جب آپ اپنے اسٹمک میں زیادہ کھانا ڈالیں گے اور یہ چکنائی والا یعنی فیٹی آئلی ہوگا تو آپ کا زیادہ ایسڈ سکریٹ ہوگا. یہ زیادہ ایسڈ جو ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹمک کے ارد گرد جو پروٹیکٹیو لیئر بنائی ہوتی ہے, حفاظتی لیئر ہوتی ہے جو کہ ایسڈ سے ہمارے اسٹمک کو بچاتی ہے, اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس ڈیمیج کی وجہ سے پھر آپ نے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹرز کے پاس گئے ہوں گے یا گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس گئے, انہوں نے سنا ہوگا جی کہ آپ کو گیسٹرائٹس ہو گیا ہے یا آپ کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے, معدے میں السر بن گیا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ اس تیزاب کی وجہ سے, ایسڈ کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر آئل, مرچ, مسالے اس میں مزید جا کر ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا وہ زیادہ پھر اس کو جی بالکل, اس کو پھر وہ افیکٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو ڈیزیزز بتائے ابھی, گیسٹرائٹس تو السرز, تو یہ اس کا سب کا کامن فیکٹر یہی ہے کہ جو ایسڈ زیادہ ہو رہی ہے پیٹ کے اندر, اور اوپر سے جو مرچ مسالے یہ سب ہم کھا رہے ہیں, یہ ہمارے ہاں 80 to 90% لوگوں کے اندر یہی سب سے بڑا کامن مسئلہ ہے. اچھا تو جو گیسٹرائٹس ہے اور جو السرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ, تو پہلے گیسٹرائٹس ہوتا ہے پھر السرز آتے ہیں کہ دونوں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزیزز ہے؟ یہ دیکھیں یہ آپ کا پہلے ہی گیسٹرائٹس ہے, اس کے بعد جب وہ آگے مزید آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں اور کنٹینیوسلی اس کو آپ انسلٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کا جو زخم ہے تو بڑے ہوتے ہوئے ایک السر کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو پھر وہ آگے پھر السر ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کے اگر ہم کمپلیکیشنز آگے کرنا چاہیں تو وہ مزید کمپلیکیشنز میں اس میں معدے میں سوراخ کر سکتا ہے اور وہ جان لیوا صورتحال تک بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسڈ انکریز ہوتا ہے تو معدے کے اندر جو ایک بیکٹیریا ایچ پلورائی ہے بڑا کامن, وہ آ کر ریزائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ بھی پھر آپ کے ایسڈ سکریشنز کو بھی زیادہ کرتا ہے اور اسٹمک اریٹیشن کو بھی زیادہ کرتا ہے. ایچ پائلوری کو وہ انوائرمنٹ پسند ہے, ایسیڈک انوائرمنٹ بہت پسند ہے, اس میں اس کی گروتھ جو ہے اس کا تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے IBS, وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گیسٹرک جوسز آپ کے جو ہے جو ایسڈ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے؟ اریٹیبل باؤل سنڈروم کی جو ہے نا وہ کازز بہت زیادہ ہے, اس میں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ آپ کے ایک تو آپ کو جو ہے وہ ایک معدے کے اندر جو ہے ہر وقت
اوور اسٹف محسوس ہوتا ہے, بھاری پن محسوس ہوتا ہے, اور ساتھ آپ کو یا تو کانسٹیپیشن قبض ہو جاتی ہے یا آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر آپ خوراک کی اور لائف سٹائل چینجز کو پراپر طریقے سے نہیں کرتے تو اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتا ہے. اچھا, وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ابھی ہم ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹس کے پاس ہم بعد میں بات کریں گے. ویورز, اگر آپ کو کوئی بھی کویشچنز پوچھنا ہے ڈاکٹر راجہ عمر سے, سو پلیز ڈو سینڈ اس دا کویشچن. میں ڈاکٹر عمر سے شیئر کروں گی اینڈ ان شاء اللہ آنسر دیم لائیو فار یو آن دس شو. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر عمر کہ کون سے لوگ جو ہے ہائی رسک پہ ہے, لائک سب کو افیکٹ کر سکتا ہے یہ, کہ جن کے پاس آلریڈی ہی اسٹمک پرابلمس ہے, یا یہ پرابلمس انیشیٹ زیادہ رمضان کے دوران نارمل لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں؟ بیسیکلی رمضان کے دوران نارمل لوگوں کو بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح ہم نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو امپروو کرنا ہے, یا ہم کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. لیکن جو لوگ جن کو پہلے سے معدے کے مسائل ہیں, گرڈ ہے, گیسٹرائٹس ہے, گرڈ بیسیکلی معدے کی بیماری ہے جس میں ہم آپ کے جو خوراک معدے میں ہوتی ہے تیزاب والی, وہ واپس آپ کی خوراک کی نالی میں آ جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ کئی بار آپ کو کھٹے ڈکار اور منہ میں کھٹا پانی بھی آ جاتا ہے. بالکل وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو معدے کے اور خوراک کی نالی کے جنکشن پہ اسفنکٹر مسل ہوتے ہیں جس کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کا خوراک جو ہے وہ واپس آپ کے خوراک کی نالی کے اندر انٹر ہو جاتی ہے. یہ جن کو یہ پہلے آئی بی ایس کے پیشنٹس ہیں, ان کے اندر یہ رمضان کے اندر جب میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ خوراک کا اور اپنی ایکٹیویٹی کا لیول نہیں صحیح رکھیں گے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, شدت اختیار کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے اندر اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی ان کو ڈائبیٹک گیسٹروپریسز ہے. بیسیکلی وہ آنت کی موومنٹ ذرا عام لوگوں کے لیے کہ آنت کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہیں, تو ان میں بھی جو ہے ہاضمہ ذرا لیٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کے اندر بھی. اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے دوائیاں کھا رہے ہیں, مثال کے طور پہ دل کی دوائیاں لوپرین وغیرہ لے رہے ہیں وہ, یا دردوں کی دوائیاں خاص طور کے اوپر, جو جوڑوں کے درد کی دوائیاں یا اسٹیرائڈز وغیرہ لے رہے ہیں, ان لوگوں کے اندر کیونکہ وہ بھی معدے کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر سے ہم رمضان کی یہ غذائیں اور یہ چیزیں جب کھاتے ہیں تو وہ اس کو اور مزید جو ہے نا معدے کو خراب کرنے میں اور ان تمام علامات کو شدت اختیار کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ, جو اسموکرز ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ہے یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں معدے کی بیماریوں کے. اوکے, تو اسموکنگ جو ہے ہمارے کافی لائیو شوز ابھی ہو چکے ہیں, ہر ایک ڈیزیز کے ساتھ اسموکنگ کا یہ بہت ہی بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں ان ریلیشن ٹو اسٹمک پرابلمس. بیسیکلی اگین اسموکنگ آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے وہی جا کر ایسیڈک انوائرمنٹ اور ایریٹنٹس اس کے اندر ہیں, اسموک کے اندر جو آپ لیتے ہیں وہ آپ کے اسٹمک میں بھی جاتے ہیں, آپ کے لنگس کے ساتھ آپ کے اسٹمک میں اندر بھی جاتے ہیں, اور وہی جا کے اسٹمک کی وال کو اریٹیٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر گیسٹرائٹس اور اس طرح کی پرابلمس کو کریٹ کرتے ہیں. اور جب یہ اسموکنگ آپ کے اس طرح کے آئلی چکنائی والے اسپائسی مرچ مسالوں والے کھانے کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اسپیشلی جب افطاری کے بعد اسموکنگ کریں اور اس میں کریں تو وہ معدے کی پرابلمس کو زیادہ کر سکتا ہے. میں جس طرح بتایا کہ رمضان کے جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بہترین موقع ہوتا ہے کہ روزوں کے اندر, کیونکہ ہم اب 14 سے 15 گھنٹے بالکل کچھ کھا نہیں رہے ہیں, پی نہیں رہے ہیں اور اسموک بھی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ اگر ہم وہاں 14-15 گھنٹے اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم لوگ پورا دن بھی چھوڑ سکتے ہیں, پورا دن چھوڑ سکتے ہیں تو پھر آگے بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں, سیٹ کر سکتے ہیں. جو برے ہیبٹس ہیں بالکل کو آپ کنٹرول کر دیں. اچھا ابھی بتائیں ڈاکٹر راجہ عمر کہ کیا کرنے چاہیے, کیا کھانے چاہیے, کیا پلان ہونے چاہیے ان سب کو جو افیکٹ ہوئیں گے یہ بیماریوں سے, ہاؤ ڈو وی پریونٹ دس فرام ہیپننگ؟ آپ شروع کریں پہلے سحری سے, سحور سے. دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے ہم یہ ایک کمبینیشن آف دا تھنگز ہے. اس میں آپ کی جسمانی سرگرمی, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اس کے اندر آپ کے ایٹنگ ہیبٹس ہیں, آپ کی ڈائٹ ہے, آپ کی خوراک ہے, اور آپ کی نیند ہے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک پراپر مقدار کے اندر رکھتے ہیں اپنے رمضان کے اندر, اور ان کو ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کے حساب سے رکھتے ہیں, تو ہم لوگ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں, بلکہ بچنے کے علاوہ ہم پازیٹیو امپیکٹس کو بھی لا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ہم جس طرح سحری ہے, سحری از ویری امپورٹنٹ.
ہمارے یہاں پچھلے عرصے سے کچھ ٹرینڈ چڑھا ہے کہ ٹرینڈ چلا ہوا تھا لوگ سحری چھوڑ دیتے تھے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو سحری از اے ویری امپورٹنٹ میل, کیونکہ یہ آپ کو آگے آنے والے دن کے لیے تیار کرتا ہے ساری چیزیں. تو ایک تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے اور پراپر طریقے سے کرنی ہے. اور اس میں اندر اب ہم یہ کویشچن رائز کرتا ہے, اور میرے خیال سے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کھائیں. تو بیسیکلی سحری کے اندر جب ہم اپنے میلز کو کرنا چاہیے تو ہمیں پروٹینز کو لینا چاہیے سحری کے اندر زیادہ. پروٹین جن کو ہم اردو میں لحمیات کہتے ہیں, یہ پروٹینز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور جو اس کا ایک اچھا سورس ہے ہمارے لیے سحری میں لینے کے لیے وہ انڈا ہے. ایگ از ویری گڈ سورس آف پروٹین. تو ایگ جو ہے وہ ہمارے لیے پروٹین ہماری پوری کرے گا. پروٹین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آپ کے معدے کے اندر جاتی ہے, وہ سلولی ڈائجسٹ ہوتی ہے, اور وہ دن بھر آپ کو جو ہے وہ انرجی بھی پرووائڈ کرتی ہے. سیکنڈلی ہمارے لیے ڈائٹری فائبرز کا جو ہے باڈی کے اندر جانا بہت ضروری ہے. رمضان کے اندر ہم لوگ نا فائبرز جو ہے نا کم کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا پیٹ خراب ہونا, موشن یا کانسٹیپیشن, اس طرح کے مسئلے مسائل بھی آتے ہیں. فائبر انٹیک کم ہو جاتی ہے. فائبر انٹیک کرنے کے لیے اوٹس جو ہوتے ہیں, جو کا دلیا جو ہے وہ بڑا ایک اچھا سورس ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ آپ اسبغول کا چھلکا, اسبغول ہسک آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو سحری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گلاس وہ بھی پی لیں, بالکل لازمی طور کے اوپر. یا آپ اوٹس لے سکتے ہیں اس کے اندر, یا آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ اسبغول ہسک لے سکتے ہیں, تاکہ وہ آپ کے ڈائٹری فائبرز لازمی طریقے سے جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کیلشیم اور وائٹامنز وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے وہ کرنا ہے. جو اس کے لیے ایک اچھا سورس جو ہے وہ یوگرٹ ہے. آپ یوگرٹ کے اندر تھوڑا سا ہنی بھی ڈال سکتے ہیں, اس کو لے سکتے ہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ. اس کے اندر آپ کی کیلشیم بھی جاتی ہے, آپ کی وائٹامن ڈی بھی جاتی ہے. اور سیکنڈلی یوگرٹ جو ہے وہ تھرسٹ کوئنچر بھی ہے, یعنی کہ آپ کو دن بھر پیاس کا احساس بھی کم ہونے دے گا. تو آج کل کے جس طرح کی گرمیوں کے لمبے روزے ہیں, تو اس کے اندر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. اب یہاں آتا ہے کہ ہمیں کیا نہیں لینا چاہیے. لیکن ہاں بالکل یہ آپ بتا دیں سیمن جی, یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ جو یوگرٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو فار سم پیشنٹس جن کے اسٹمک پرابلمز ہے, ڈیری پروڈکٹس بھی ٹریگر ہوتی ہے. ہاں, جو لیکٹوز انٹالرنس ہیں ان کے لیے جو ہے اوبیسلی جن کو لیکٹوز پرابلم ہے اور وہ نہیں لے سکتے, تو وہ اس کو اوائڈ کریں. اوکے ٹھیک ہے. تو اینڈ واٹ اباؤٹ کہ سحری کے بعد جب آپ سحری کر لیے, should you sleep straight away, آپ کو فوراً ہی سو جانا چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم؟ جی بالکل, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہمیں ایک تو پہلے میں ایڈ کروں گا کہ ہمیں کیا نہیں بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے, لازمی طور کے اوپر اس میں دیکھیں اگر ہم کاربوہائیڈریٹس رچ فوڈ لیں گے تو پراٹھے صحیح ہے کھانے؟ نہیں اتنے زیادہ صحیح نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے, تو آپ ایک چھوٹا پراٹھا لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے وہ کلچرل ہیبٹس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن زیادہ کاربوہائیڈریٹس, جی بالکل, میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس آ جاتے ہیں کس میں آ جاتے ہیں, آپ کے نان کلچوں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کئی لوگ اب ہماری ینگر جنریشن ہے وہ ڈونٹس کروسنٹس کے اوپر جاتی ہے, یا وائٹ بریڈ ہے, میدا, یہ ساری چیزیں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو یہ جو ہے یہ آپ کے اسٹمک کو بھی اریٹیٹ کرتے ہیں اور یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دن بھر ساتھ نبھائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو ویسے بھی نیوٹریشن ڈیفینیشن سے بھی کر سکتے ہیں. وہ ٹائم پہ ہیوی لگتے ہیں کھا کے, لیکن لائک یو سیڈ وہ زیادہ دیر آپ کو انرجی نہیں پرووائڈ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی سالٹس اینڈ اسپائسز, کہ ہم نمک کو کم رکھیں اور مرچ مسالوں کو بھی کم رکھیں, کیونکہ نمک آپ اگر اور مرچ مسالے آپ زیادہ کریں گے تو ایک تو وہ آپ کے اسٹمک کے لیے اریٹنٹ ثابت ہوں گے, سیکنڈلی وہ آپ کو پیاس کا احساس زیادہ کریں گے. تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ لوگ ہوتے ہیں جی کافی اندر سے گرمی اور شدت ہو رہی ہے, بڑا خالی اور ہیٹڈ اندر سے محسوس ہو رہا ہے, وہ جب آپ نمک وغیرہ زیادہ لیں گے تو آپ کو پیاس کا احساس اور شدت آپ کو زیادہ ہوگی, تو وہ بھی اسٹمک کے آپ کے جو ہے وہ پرابلمس کو جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ کرے گا, ان کو زیادہ کرے گا. تو ان کو جو ہے نا یہ نمک وغیرہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ سحری کے اوپر جو ہے وہ پراٹھوں کے ساتھ سالن یا چنے یا کباب اور اس طرح کی اسپائسی چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, تو دیٹ وی ہیو ٹو منیمائز اٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ایک پراپر اچھے طریقے سے لے کر چلیں. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایگ کھا لیے, یوگرٹ لے لیے, تو اس سے بھی سیٹسفیکٹری کہ ہماری انرجی ریمین رہیں گی بہت اچھی رہے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پانی کتنا پینے چاہیے سحری کے؟ دیکھیں پانی ڈیفینیٹلی آپ کو اتنا پینا چاہیے کہ آپ ہائیڈریٹ رہ سکیں.
آپ کو سارا دن ہائیڈریٹ رہنا ہے، اور نہ صرف سحری کے اوپر بلکہ یہ پانی کی جو عادت ہے یہ آپ کو افطاری کے بعد سے لے کے سحری تک وقفاً فوقتاً لینا چاہیے، بیکاز دس از دا ٹائم کہ روزے ہیں تھوڑے سے گرمیوں والے ہیں، لمبے ہیں، تو واٹر از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سحری اور افطار دونوں کے اوپر چائے یا کافی کا بھی استعمال کرتے ہیں، دیٹ از اگین ون آف دا تھنگ جو کہ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ چائے نہیں پینی چاہیے، چائے اور کافی دونوں نہیں۔ دیکھیں چائے اور کافی ایک تو یہ اسٹمک کو اریٹیٹ کرتے ہیں، یہ میں کیفین ہے، نکوٹین ہے جو کہ آپ کے اسٹمک کو اریٹیٹ کرتی ہے، کافی میں زیادہ ہے چائے میں کم ہے، لیکن یہ اسٹمک کو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کا ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ڈائیوریٹک افیکٹ آتا ہے کہ جب آپ کافی یا چائے لیں گے تو اس کے بعد آپ کو چھوٹا پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہوگی، آپ یورینیٹ زیادہ کریں گے، تو وہ آپ کو نہ صرف آپ کے جو ہے وہ واٹر کو کم کرے گا، ڈی ہائیڈریٹ کرے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پھر پیاس کی شدت وغیرہ زیادہ بڑھائے گا، تو وہ معدے کے حساب سے بھی اور ڈی ہائیڈریشن کے حساب سے بھی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ٹیک کافی اینڈ ٹی ان دا سحر اور افطار۔ اور سیکنڈلی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ کافی اور چائے یہ دونوں آپ کی نیند بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کیفین کی وجہ سے وہ نیند تھوڑی کم کرتے ہیں، تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نیند کم ہوگی تو ایک دو دن تو آپ اس نیند کمی کی وجہ سے اپنی باڈی کے ساتھ اپنا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ انگزائٹی میں جانا شروع ہو جائیں گے، نیند کمی کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو جائے گا، انگزائٹی ہوگا، اور یہ سچویشن آپ کے ایسے ہارمونز ریلیز کرتی ہیں جو کہ پھر اگین اسٹمک کی ایسیڈیٹی کو انکریز کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا جس طرح کہ لائف اسٹائل چینجز کے اندر آپ کی ڈائٹ ہے، خوراک ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی نیند ویری امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ نے جس طرح پوچھا کہ کیا ہمیں اسٹریٹ اوے سو جانا چاہیے، لیکن جب ہمارا اسٹمک فل ہوگا چیزوں سے تو اگر ہم لیٹ جائیں گے تو واپس اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیٹی ہوئی پوزیشن کے اندر وہ آپ کا اسٹمک بھی کام کرے، اور سونے کے بعد آپ کے جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن وغیرہ کم ہو جانے کی وجہ سے جو ہے آپ کی ڈائجیشن بھی سلو ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ سحری کے بعد نماز پڑھنے کے تھوڑے دیر بعد 5 سے 10 منٹ بے شک ہم اپنے روم میں چھت پہ کہیں بھی تھوڑے سے اگر ہم چل کر بھی 5 to 10 منٹس بھی اگر کرتے ہیں تو دیٹ از کہ آپ کا جو خوراک کی نالی سے جو ہے نا کھانا یعنی آپ کی اسوفیگس سے کھانا نیچے چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو کوئی سلیپنگ پوزیشن ڈفرینٹ ہونی چاہیے، لائک سیدھا لیٹ کے نہیں سوئے، تھوڑی سی کشن رکھے بھی؟ اگر اس معاملے کے میں تو سوچا ہے کہ دیٹ آپ کو جو زیادہ ریلیکسنگ پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ جلدی سو جائیں تو دیٹس پہ، اگر آپ ایک نئی پوزیشن اڈاپٹ کریں گے شاید آپ کہیں گے مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، as long as آپ فوراً نہ سو جائیں، تھوڑی سی 10-15 منٹ 10-15 وہ واک، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں یا واک کر سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے آپ کا کھانا جو ہے وہ نیچے پش ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک بڑا ہیلپ فل کام ہوتا ہے اس کے اندر کہ سحری کے بعد جو ہے آپ کو ایک، اور جب آپ پھر صبح اٹھیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی ہیوینس کی فیلنگ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا افطاری کے بارے میں بتائیں کہ افطاری میں کیا کھانے چاہیے اور کیا نہیں کھانے چاہیے؟ دیکھیں اگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ افطار جو ہے نا وہ روزے جو ہے افطار کا جو ہے وہ کریں آپ کھجور سے یا پھر پانی سے، کیونکہ یہ پاک اشیاء ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ڈیٹ سے کریں۔ ڈیٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ نہ صرف ہمارے یعنی کہ مذہبی تعلقات بھی ہے اس سے، بلکہ یہ اٹس اے گڈ سورس آف پوٹاشیم، اور آپ کا شوگر لیول، کیونکہ جب آپ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور 14-15 آورس بعد آپ کی انرجی لیولز ڈاؤن ہوتے ہیں، آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو کھجور جو ہے وہ آپ کے نہ صرف آپ کی باڈی کو ریجنویٹ کرتی ہے، اس میں ایک انرجی لیولز کو دوبارہ برقرار کرتی ہے، اور پوٹاشیم آپ کے مسلز کو جو ہے وہ دوبارہ اسٹرانگ اپ کرتا ہے، اور آپ کو کئی آگے گھنٹے تک جو ہے نا آپ کو دوبارہ انرجیٹک رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ون تھنگ از دا ڈیٹ۔ ڈاکٹر میں سوری ہم واپس جاتے ہیں سحری پہ، اس میں کھجور کھانا ٹھیک ہے، شوگری پروڈکٹس کھانے؟ نیچرل شوگر آپ لے سکتے ہیں، فروٹس بھی لے سکتے ہیں، جو ریفائنڈ شوگرز ہوتی ہیں، وائٹ شوگر پروڈکٹس ہیں یا ریفائنڈ شوگر پروڈکٹس ہیں وہ نہیں لینے چاہیے۔ اوکے، تو فروٹس میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں سحری؟ دیکھیں اگر آپ کو اسٹمک پرابلم ہے، ایشوز ہیں، تو آپ سٹرس فروٹس جس طرح اورنجز ہیں کہ کنو وغیرہ یہ نہیں لیں، گرے فروٹس نہیں لیں، ان کا استعمال کم کریں، اور ٹماٹر وغیرہ کا استعمال کم کریں، ٹومیٹوز وغیرہ، بیکاز دے آر سٹرک ان نیچر، ان کا ہمیں استعمال جو کم کرنا ہے کیونکہ اسٹمک کو اریٹیٹ کرتے ہیں۔ ادروائز یو کین ایٹ بناناز، یو کین، آپ کیلا لے سکتے ہیں، آپ ایپل لے سکتے ہیں، آپ ایپریکاٹ لے سکتے ہیں، آپ میلن لے سکتے ہیں، آپ واٹر میلن بھی کا سیزن بھی آ چکا، واٹر میلن بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو افطاری پہ سوری واپس جاتے ہیں۔ افطار کے اوپر ایک تو پہلے آپ نے ڈیٹ لے لیا، سیکنڈلی ہمارے جو واٹ اباؤٹ ڈائبیٹک پیشنٹس؟
ان کے کتنے کھجور کھانے چاہیے ویسے؟ ڈائبیٹکس نیڈ ٹو ہیو مانیٹر دیئر بلڈ شوگر. دیکھیں ڈائبیٹک ان دا رمضان آپ کے سیشن پہ بھی اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ٹاپک. وہ آپ کا ڈائبٹیش جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بیٹھ کر آپ کے نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پراپر ڈائٹ پلان آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ آپ کی کاربوہائیڈریٹس اور آپ کی کیلری کاؤنٹنگ ہوگی اور ایک آپ کو پراپر طریقے سے کرے گا. جی بالکل وہ آپ کو کریں. اسی طرح اگر آپ کو پہلے اگر آپ ایچ پلورائی ہے, آپ کو گیسٹرائٹس ہے, آپ کو ایسڈ پیپٹک ڈیزیز ہے, یا آپ آئی بی ایس ہے یا فنکشنل ڈسپیپسی ہے, سو پری رمضان اگر آپ اپنے گیسٹرنٹرولوجسٹ کے ساتھ ایک سیشن رکھ سکتے ہیں ایجوکیشن کا, جو آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ وٹ ٹو ایٹ وٹ ناٹ ٹو ایٹ اینڈ ہاؤ ٹو مینیج یور میڈیسنس, کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اور آپ نے اپنی دوائیاں ان کی آپ کی ڈوز کس طرح ہونی چاہیے, ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہے, اور آپ نے کس ٹائم پہ لینی ہے, آپ نے سحری والی کب لینی ہے, کتنی دیر پہلے لینی ہے, آپ نے افطاری کی کتنے بعد لینی ہے, تو وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور مغربی ممالک میں رمضان سے پہلے یہ اسپیشل سیشنز ہوتے بھی ہیں لوگوں کے لیے. تو جی ویری امپورٹنٹ. تو واپس اگر ہم افطاری کے اوپر آ جائیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ہمارے افطاری کے اندر جو ہے وہ آئلی چیزوں کا بڑا فیشنیبل ہے ہمارے کلچر میں. ہم پکوڑے, سموسے, اس کے ساتھ کچوریاں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کی آپ کی وہ مختلف قسم کی ساسسز ہوتی ہیں, چٹنیاں ہوتی ہیں, کوئی آلو بخاری کی, املی کی, اور مرچوں والی, وہ آ رہا ہے. اور جب آپ کھانے اتنے لمبا آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو ویسے بڑی ٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ جتنا بھی بولیں گے کہ یہ رمضان ہمیں نہیں کھانے, یہ بھی تیل کی چیزیں, لیکن اتنی ٹیمپٹیشن بالکل بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ ٹیمپٹیشن والی یہ چیزیں جا کر آپ کے اسٹمک کو پھر اریٹیٹ کرتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو وہ آپ کا اسٹمک جو پہلے سحری سے چلا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہضم کر کے تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوتا ہے, آپ دوبارہ اس کو اس طرح کی چیزیں اسٹف اپ کر لیتے ہیں, اور پھر رات تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ اسٹفنگ آپ کی جاری رہتی ہے. ہاؤ بیڈ از اٹ کہ آپ پہلی چیز جو کھا رہے ہیں وہ آئلی چیز ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک مشین کو بھی کتنی دیر کنٹینیوس کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو کتنا بریک دینا چاہیے دین کر کے, تو یہ آپ کا اپنا جسم کا حصہ ہے, دس از اے پارٹ آف یور باڈی. تو آپ نے اپنے معدے کا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں obviously اگر لوگ رک نہیں سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ بازاری پکوڑے سموسے نہ استعمال کیجیے گا, کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے مسالے استعمال کر رہے ہیں, ہائیجینک کنڈیشن کیسی ہیں, اور اسپیشلی ان دس کرونا پیریڈ کہ وہ کون بندہ بنا رہا ہے, کس طرح بنا رہا ہے, کس طرح پیک کر رہا ہے, وہ کس قسم کو آئل یوز کر رہے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے. تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر بالکل تھوڑی اماؤنٹ میں کھائیں, کیونکہ جتنا آپ کا پیٹ آپ کا اپنا ہے, آپ کا معدہ آپ کا اپنا ہے, تو آپ اوور ایٹنگ بھی آ جاتی ہے. بالکل اس میں اوور ایٹنگ آ جاتی ہے. سیکنڈلی آپ نے لینا کیا ہے, آپ اس کے اندر ڈیٹس کے بعد پانی ہے, کھجوریں ہیں, اس کے بعد آپ فروٹس کتنا پینے چاہیے. دیکھیے پانی بار بار میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ پانی بھی خالی پیٹ پی رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے ویٹ کے, ہاں آپ کی باڈی کے ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کی کتنی ڈیمانڈ ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے وقفاً فوقتاً یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دم بھر لینا ہے اور بہت زیادہ اوور ایٹ کر لینا ہے, کیونکہ پھر آپ کو وہ اسٹمک کی کیپیسٹی سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کو وامٹ کی صورت میں باہر نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور ایک اور بھی کامن پرابلم ہے جو میں سنتے ہوئے آئی ہوں, اس کے جب آپ زیادہ پانی پی لو فوراً بعد تو ہیڈ ایکس ہو جاتی ہے. بالکل, اس کا وہ کئی لوگوں کے اندر کئی طریقے سے ہوتا ہے. اس میں آپ نے سحری کا بھی پوچھا تھا, میں نے کہا افطاری سے لے کے سحر تک آپ نے وقفاً فوقتاً اپنے واٹر انٹیک کو پورا کرنا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں تاکہ آپ کی واٹر انٹیک پوری ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو ہے ہائیڈریٹنگ ویجیٹیبلز ہیں جو را کے ہیں, جس آپ کی سیلڈس میں آ جاتی ہیں, اس میں آپ کا کھیرا آ جاتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی سودنگ ہے, آپ کی واٹر کنٹینٹس الیکٹرولائٹ بیلنس کو بھی پورا, نمکیات کو بھی پورا کرتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ ہے افطاری کے ٹائم کاربونیٹڈ ڈرنکس. ہاں بالکل, بوتلیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, آپ ہمارے مختلف لوگ کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگین دے آر ایسیڈک, وہ آپ کے اسٹمک میں جا کر دوبارہ ایسڈ میڈیم کو انکریز کرتی ہیں اور اسٹمک پرابلمس کاز کرتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ آتی ہے کہ وقتی طور پہ اوپر آپ کو وہ ریلیف دیتی ہیں, تھوڑا سا آپ کو پیاس بھی بجھ جاتی ہے, لیکن لانگ رن میں وہ آپ کی تھرسٹ کو بھی, آپ کی پیاس کو بھی بڑھاتی ہیں کم کرنے کی بجائے. تو
وہی پہ آ جاتا ہے کہ دیٹ وی ہیو ٹو اوائڈ دس. Yes. زیادہ میٹھے شربتوں کو بھی اوائڈ میں کرنا ابھی پوچھنے چاہیے. والی تھی یہ بالکل میٹھے شربت بھی. جی بالکل ان کو بھی اوائڈ thing. کرنا چاہیے. اینڈ دین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا فرائڈ فوڈس جی. کہ جو آپ کے تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو منیمائز رکھنا ہے. لیمن سکنجی وغیرہ وہ ٹھیک جی ہوتی ہے. بالکل وہ صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں ابھی آپ اسموکنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے پہلے, تو جو اسموکرز ہے اوبیسلی پورے دن دے کنٹرول دیئر سیلفز ناٹ ٹو اسموک. جیسے افطاری ہوتی ہے اس کے بعد دے گو اینڈ ہیو اے اسموک, اس کے افیکٹس کتنے برے ہیں؟ دیکھیے اگین وہ میں جس طرح کہ آپ کا اسٹمک از فلڈ ود دا فوڈ, ٹھیک ہے, اس میں مسالے بھی ہیں, اس کے اندر آپ کا ایسڈ بھی ہے, اینڈ دین آپ اس کے اندر نکوٹین اور ہارمفل کیمیکلس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو دیٹس کیا ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ سونے پہ سہاگا, تو وہ آپ اس کو میدے کو جو ہے نا وہ ایکسلریٹ کریں کہ آپ جلدی جلدی خراب ہوں. اوکے, تو ایگریویٹ کر رہی ہے ایک پرابلم. ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایگریویٹ کرتی ہے, اس کو بڑھا دیتی ہے, اس کی شدت میں اضافہ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کویشچنز لیتے ہیں ہم ویورز سے. ڈاکٹر راجہ, زرین فیاض پوچھ رہی ہے, آئی ہیو اے برننگ سینسیشن in my stomach. Please give me some tips to keep myself healthy while fasting in Ramadan and get rid of this burning feeling in my stomach. دیکھیں جس طرح وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہم نے سحری میں کیا کھانا ہے, اینڈ کہ آپ کا ایک پراپر ڈائٹ پلان ہونا چاہیے. دین آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, آپ نے اسپائسی فرائیڈ آئلی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے سحری میں بھی اینڈ افطاری کے اندر بھی. اور سیکنڈلی آپ کو اگر یہ پرابلم پہلے سے آ رہا ہے تو آپ اپنے گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جا کر اپوائنٹمنٹ لے کر کریں کہ دیٹ ایک بار اس کو ایگزامینیشن کروا کر دیکھ لیں, اس کو اسیس کروائیں کہ یہ پرابلم کتنا ہے, کہ آپ کو ایچ پیلورائی کی انفیکشن تو نہیں ہے پرائر. کیونکہ اگر آپ کو ایچ پیلورائی اگر آپ کو ایچ پیلورائی پہلے سے ہے تو ہمیں ایچ پیلورائی ایریڈیکیٹ کرنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو یہ آف اینڈ آن ہوتی ہے, زیادہ نہیں پرابلم, اور آپ رمضان کے اندر ہی آپ کو برننگ سینسیشن آتی ہے, تو وہ یہی چیزیں ہیں جسے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں کہ اپنا میلز کو ریگولیٹ کریں اور اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ سمپل اور سادہ رکھیں اور آئلی چیزوں کو کم رکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ آئلی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کویشچن ہمیں آیا ہے, ایٹنگ فرائیڈ آئٹمس ان اے لمیٹڈ کوانٹٹی ایٹ افطار, از دیٹ اوکے؟ That depends upon کہ either you are a healthy person or you are suffering from any disease earlier. کہ اگر آپ کو پہلے میدے کا پرابلم ہے تو وہ تھوڑی اماؤنٹ بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, بٹ if you are normal human being and you are consuming it in limited amounts, that will be okay. تو سیکنڈلی آپ کو ایک اور جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آفٹر افطار you need to have some kind of a limited kind of a physical activity. بالکل فزیکل ایکٹیویٹی. اس سے پہلے آپ یہ بتائیں ڈاکٹر راجہ عمر کہ کافی یہ ہوتا ہے کہ ہے نا افطاری جب کھلی ہے تو اسٹارٹرز ہوتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, یہ سموسے ہو گئے, پکوڑے ہو گئے, ایسی چیزیں, ٹھیک ہے نا, چاٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا پیٹ فل ہے, کبھی تراوی بھی, اس کے بعد جو ہے پھر آپ بیٹھ کے واپس کھاتے, ٹھیک ہے نا, فل میل کھاتے. تو یہ بتائے کہ کب ہمیں رکنے چاہیے بفور سحری, کہ ہم کب اپنا کہیں کہ رائٹ دیٹس انف ناؤ, ابھی ہمیں کچھ کھانا نہیں کھانا ہے اور ابھی بس ہم سحری میں کھائیں گے جا کے. دیکھیں بیسیکلی جب آپ آج کل اگر آپ افطار کے ٹائمنگز دیکھیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ یو کین گیٹ اباؤٹ 7:30, دیٹ از اے ڈنر ٹائم. جی بالکل, ٹھیک ہے. آپ اگر اب ڈنر ٹائم آپ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو افطار ہے وہ آپ کے ایکولنٹ ٹو ڈنر ہے. یس, اور آپ کا دیٹ شوڈ بی اے لاسٹ میل. رات کو آپ اگر جس طرح آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, اب آج کل جس طرح ہم کرونا کے پیریڈ میں اب تراوی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لوگ پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں, دیٹ another ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کم از کم افطاری کے بعد 15 minutes to half an hour ایک کیجول واک کرنی چاہیے. ناٹ اے ریگرس ون کہ آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو واک لازمی کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو کیپ یور سیلف ہیلدی. آپ کے ڈائجیشن کو امپروو کرے گا, آپ کی بلڈ سرکولیشن کو وہ امپروو کرے گا, اور آپ کا فوڈ ڈائجیشن میں ہیلپ اپ کرے گا. اور لیٹ نائٹ اگر آپ کو کوئی کرتا ہے, میری تو سجیشن یہی ہے اور میں اس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیٹ شوڈ بی یور لاسٹ میل. لیکن اگر آپ کو اس کے بعد بھوک لگتی ہے دین یو کین ہیو فروٹس. آپ نے فروٹ چاٹ بھی بنائی ہوتی ہے. اچھا فروٹ چاٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں ویکر ٹرینڈ ہے کہ دیٹ فروٹ چاٹ کے اندر ہم چاٹ مسالے بھی ڈالتے ہیں, اگین اس میں ہوتے ہیں. تو وہ بات بھی آتی ہے کہ دیٹ میک اے فروٹ چاٹ, لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چاٹ مسالے ہاتھ ہولا رکھنا ہے, کم اس میں ڈالیں. بیکاز آپ اگر فروٹس ویسے فروٹ استعمال کریں گے دیٹ ول بی ویری مچ بینیفیشیل. تو آپ رات کو فروٹس وغیرہ بھی لے کر اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں, بیکاز
آپ نے تھوڑے ہی ٹائم بعد دوبارہ اپنے معدے کو پریپیئر کرنا ہے اگلے کھانے کے لیے. دیٹ ول بی سحری. اچھا تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہے نا افطاری از لائک obviously ڈنر ٹائم, لیکن از اے امپورٹنٹ کہ آپ اسمال کوانٹیٹیز میں کھائیں زیادہ دین اوور ایٹنگ اس میں آ جاتی ہے. میں بتاؤں کہ دیٹ آپ جتنی اسمال کوانٹٹی آپ نے ایک اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے. اگر آپ وہاں کر رہے ہیں دیٹ از شوڈ بی یور لاسٹ میل. اگر آپ اس میں اپنا کھانا بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو ایک سنیکنگ رکھتے ہیں, دیٹ ڈپینڈز اپون کہ آپ کی وہ فیملی ہیبٹس کے ہیں, آپ کی کلچرل ہیبٹس کے ہیں. کہ سم پیپل وہ ایک چھوٹا سا میل لیتے ہیں, کھجور ڈیٹس لی ہیں, ساتھ پانی یا آپ نے ڈرنک لی, اپنی شربت لی ہے, اور ساتھ تھوڑی سی چیزیں کھا لی ہیں. دین آپ رات کو اپنا جو ہے دیٹ از اے ٹین ٹائم, اینڈ آفٹر اے وائل آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگین وہ آ جائے گا کہ جب آپ رات کو لیٹ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد فوراً سو جائیں گے تو آپ کو اسٹمک پرابلم وغیرہ آ جائے گا, ڈائجیشن نہیں ہوگا. تو یہی ٹائم ہے کہ جہاں آپ اپنا اس کو میل بنا کر, ڈنر بنا کر آپ لے سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول بی اے ویری پرفیکٹ فار یور اسٹمک. اوکے, ہم تھوڑا سا بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ کنڈیشنز آپ بتائے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کیا ڈائگنوسس کیسے ہو جاتی ہے. سو سے اف somebody از unsure رائٹ ناؤ ہمارے ویورز میں سے کہ ہمیں شاید یہ پرابلم ہے, جیسے ابھی ایک ویور تھی جو کہہ رہی تھی مجھے ہارٹ برن زیادہ ہوتی ہے, تو کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے اس کے لیے؟ بیسیکلی ہم لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اف ڈیوریشن آف دا پرابلمس کے حساب سے چلتے ہیں کہ یو مے گیٹ اے ہارٹ برن فیلنگ اینڈ اسٹمک پرابلمس آفٹر ہیونگ کہ رات کو شادی کا کھانا کھایا اور اس کے بعد صبح آپ کو پرابلم ہوگی. اگین وہی بات ہے کہ آپ نے اوور ایٹ کیا اور مسالے والا کھانا کیا, اور آپ نے اوور کیا تو صبح آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے, اینڈ دین اٹ ول گو آفٹر سم ٹائم. میدا اپنے آپ کو جسم اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ بھی جب کرتے ہیں جب آپ کو ایچ پائلورائی کا نیگیٹو رزلٹ آتا ہے, پھر یہ بیسیکلی ہم ایچ پائلورائی ہم سمٹمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سمٹم شدید ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ شاید اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی اٹس اے پرولونگ ڈیزیز, سمٹم زیادہ ہیں, اس کے ساتھ آپ کو یا خون کی الٹی آئی ہے, یا یو ہیو آلٹر آپ کا اسٹوز جو ہے وہ اس کے اندر بلڈ آ رہا ہے بلیک کلر کا, یا آپ کی فیملی کے اندر کسی کو گیسٹرک کارسینوما کی پرابلم ہے, تو پھر یہ ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں. الٹرنیٹیولی اگر جس طرح آج کا کرونا کے میں ہے کہ لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں اور کلینکس میں بھی کم جا رہے ہیں, اینڈ ہم لوگ جو ہے اسٹول اینٹیجن کا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور اسٹول اینٹیجن ہے اگر وہ نیگیٹو ہو یا اس میں کوئی پرابلم ہو, دین وی گو فار دا اینڈوسکوپی. اینڈوسکوپی ڈائگنوسس ہوتی ہے, بایوپسی بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں, اور اس کو آگے اف یو ہیو اے ulcer in your stomach or your intestine وہ بھی اس کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم کویشچن دیکھتے ہیں ہمارے ویورز سے. اچھا سمیرہ عامر پوچھ رہی ہے کہ سم ٹائمز آئی فیل اوور اسٹفڈ ان دا اسٹمک, کائنڈلی انفارم اینی میڈیکیشن. بیسیکلی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت میڈیکیشن اس طرح تو پرسکرائب نہیں کی جا سکتی ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگین آپ اپنے گیسٹرونٹرولوجسٹ سے مل کے جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو اسیس کریں گے, دیکھیں گے کہ وائی اوور اسٹفنگ ہے. کیا آپ ڈائبیٹک ہیں پہلے سے؟ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ جو ہے آپ کو ڈائبیٹک گیسٹروپریسس ہوتی ہے کہ آپ کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے تو نہیں کہیں ہو رہا, تو وہ پرابلم دیکھنی ہے. اگین پھر یہ آئے گا کہ اس کے ساتھ اور کیا کیا پرابلمز آتی ہیں. تو بیسیکلی یہ کہ اگر آپ فوڈ کے حساب سے بتا سکیں تو ٹیک اسمال میلس, ٹھیک ہے, کاربس کم لیں اس کے اندر, اور فیٹی آئلی چیزوں سے ذرا پرہیز کریں, اور اسمال میلز لیں تو وہ آپ کو اوور اسٹفنگ کی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہم آتے ہیں ابھی لیور پیشنٹس کے اوپر, ان پہ بتائے ڈاکٹر راجا عمر کہ واٹ افیکٹ ڈز فاسٹنگ ہیو, روزے رکھنا ان کے اوپر, اسپیشلی ان کے اوپر جن کا لیور فیٹی ہوتا ہے. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیٹی لیور از اے ویری کامن تھنگ. میرے پہ لوگ آتے ہیں, کئی بار انہوں نے الٹرا ساؤنڈ فار اینی ادر ریزن کرایا ہوتا ہے, اینڈ دین سڈنلی کیم کہ جی کہ یہ تو ہمارا فیٹی لیور آ گیا. ورلڈ اوور ٹرینڈس اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو خوراکیں ہیں اور ہم فاسٹ فوڈ پروسیسڈ فوڈ کے ساتھ جو لے رہے ہیں, دیٹ از انکریزنگ دا فیٹ کنٹینٹ ان اوور باڈی. جب ہماری باڈی میں فیٹ کنٹینٹ بڑھتا ہے, کولیسٹرول زیادہ ہوتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ہمارے لیور کے اوپر جا کر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ لیور پرابلمس کریٹ کرنا شروع کرتی ہیں. پہلے وہ ڈیپوزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ دس از فیٹی لیور ڈیزیز, اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹیو ہیپاٹائٹس ہو گیا. اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا کہ اس فیٹ نے اتنا لیور کو کمپریس کر دیا ہے کہ لیور اپنے فنکشنز پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو انجری ہو رہی ہے.
اینڈ ایون دس کنڈیشن کین گو ٹو لیور فیلئر اور پھر لیور ٹرانسپلانٹ تک جا سکتی ہے. رمضان المبارک اس بہترین موقع کہ ہم اس اپنے آپ کو اوبیسٹی مینجمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں اوبیسلی, کہ ہم اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکیں, اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کنٹرول کریں گے, ہمارا ویٹ بھی کنٹرول ہوگا, اور ہمارا جب ویٹ ریڈکشن ہوگی, آپ کا فیٹی لیور ہے, آپ 10% آف دا باڈی ویٹ کو ڈکریز کرتے ہیں تو آپ کا فیٹی لیور ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کی جو فیٹ ہے لیور کے اوپر سے وہ غائب ہو جاتی ہے. یہ تو جب ہوتا ہے نا جب آپ جو افطار میں جو کھا رہے ہیں اس کو آپ مینیج صحیح طرح سے کریں. دیکھیں عام روٹین سے بھی ہٹ کر اگر ہم مینیج کریں افطار کو بھی, اگر آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور آپ روزے رکھتے ہیں رمضان میں اور آپ ایک پراپر ڈائٹ پلان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ویٹ ریڈکشن ہے. اب ویٹ ریڈکشن کا جو ہے وہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں کہ دیٹ اٹ از گڈ فار ہارٹ ڈیزیز, اٹس گڈ فار ڈائبٹیز, کہ آپ کو پری کرسر ہوتی ہیں تمام چیزوں کے, آپ کے سیریبرل واسکولر ایکسیڈنٹ فالج ہے وہ نہیں, کہ یہ ساری چیزیں اوبیسٹی سے اسٹارٹ ہو کر ہوتی ہیں. تو سملرلی فیٹی لیور, تو آپ اپنی اوبیسٹی مینیج کر لیں گے تو یہ آپ کی ساری چیزیں جو اس میں مینیج ہو جائیں گی. جس بہت بہترین موقع یہ ہے جس اس کے آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ نے اب انٹرنیٹ کے اوپر شروع کر دیٹ دیر از اے ٹرم دیٹ ہیز بین یوزڈ ویری مچ ان دا ویسٹرن ورلڈ, اور وہ کہتے ہیں جی انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کرے, دیٹ یو دیر آر دا پیریڈس کہ آپ اس میں کچھ کھائیں نہ پئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کا ایک جو ہے کب کا 1400 ایئرز اگو کا ایک پروسیس اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا ویٹ بھی لاس کر سکتے ہیں, کیلسٹرولز آپ کے کم ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کم ہو سکتے ہیں, اور آپ ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ وہ پیشنٹ جو ہیپیٹائٹس کے سفررز ہیں؟ ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف دا ہیپاٹائٹس از ہی سفرنگ فرام اینڈ وٹس ایٹ وٹ اسٹیج آف دا ڈیزیز. اگر آپ کی ڈیزیز انیشیل ہے اور اس میں آپ کے لیور کے اوبیسلی اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہے اور آپ اپنے ہیپاٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لیور فنکشنز دیکھیں گے. اگر آپ کے لیور فنکشنز پراپر ہیں, لیور انجری مارکرز آپ کے نہیں آ رہے ہیں, تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ نارملی روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے اور آپ میڈیکیشنز کے اوپر ہیں, آپ لیور فیلئر کے اوپر ہے, آپ کا پیٹ میں پانی اور آپ کی دوائیاں ایسی لینی ہیں, تو obviously پھر اس کے اندر جو ہے یا تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک پراپر رجیم طے کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں, یا پھر آپ روزے فاسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہیپاٹائٹس کس سٹیج کے اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دیں ڈاکٹر عمر کہ کون سے اسپیشلسٹ سے ملنے چاہیے, وچ ڈاکٹر, کون سی اسپیشلٹی, کہ سب کو پتہ چلے. آئی تھنک اس میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ڈاکٹر کے پاس پاکستان کے اندر ہمارے یہاں گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں, ہیپاٹولوجسٹ ہیں. جب آپ کسی چیز سے آپ جب بھی جاتے ہیں آپ یو کین سی دیم دیٹ دے آر گیسٹرونٹولوجسٹ. تو آپ کے میدے یعنی کہ گیسٹرونٹولوجی آپ کا خوراک کی نالی, آپ کا میدا, آپ کی چھوٹی آنت, بڑی آنت کی ڈیزیزز, اینڈ ہیپاٹولوجی از ریلیٹڈ ٹو یور لیور, آپ کے لیور کے سارے پرابلمس. جی. اور جو ٹریٹمنٹ پلان آپ جو بتا رہے ہیں, از اٹ جسٹ تھرو کہ آپ نے ڈائٹ چینج کرنے کہ اس میں میڈیکیشن بھی انوالو ہے؟ میں اگین جو ہے کہ آپ کی کنڈیشنز کے اوپر, آپ کے سمٹمس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ, اور اس کی سمٹمس کی ڈیوریشن کتنی ہے. اف یو ہیو اے ویری اسمال ڈیوریشن 1-2 days یو کین مینیج اٹ ود ڈائٹ. اگر آپ کی ان ویکس ہے یو کین مینیج اٹ ود یور بیسک میڈیسنس, اور اگر یہ زیادہ ہے دین پھر ٹیسٹنگ اینڈ دین میڈیکیشنز اینڈ ود ڈائٹ, آل آف دم کمز ٹوگیدر. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈیورنگ جو روزہ چل رہا ہے, جو آلریڈی سفررز ہے گیسٹرائٹس کے, جن کو السرز ہے, تو کوئی ایسی چیزیں ہیں ریڈ فلیگس جو بیویئر ہوئے کہ اگر ڈیورنگ روزہ یہ کوئی ان کو سمٹمس کچھ نظر آئے دیٹ کین بی ڈینجرس؟ میں نے ایک بتایا کہ دیٹ ڈیپینڈ کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ وامٹ میں بلڈ آتا ہے یا ڈیورنگ رمضان کہ آپ کو جب الٹی آئے تو اس میں خون آئے, یا آپ کو جو آپ کے اسٹول ہے وہ ڈارک بلیک کلر کا, جس کو کہتے ہیں لک ورگا کالا اسٹول ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے اسٹمک کے اندر سے کہیں سے بلڈ لیکیج ہے, یا آپ کو جو وامٹ ہوئی ہے تو آپ کے اسٹمک میں سے بلڈ آ رہا ہے, تو دیٹ از دا, اور آپ کو جو آپ کا ایبڈومن جو ہے آپ کا ایبڈومن ڈسٹینڈ کر رہا ہے یعنی پیٹ پھول رہا ہے درد کے ساتھ اچانک سے ایک دم, تو دیٹ از دا ٹائم کہ آپ کو فوراً طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. دیٹ از فار دا السر ڈیزیز. اوکے, السر کے اس پہ کویشچن لیتے ہیں عدیل خان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میری والدہ کے پیٹ میں السر ہے, اس کے بارے میں کچھ ڈائٹ بتا دیں.
دیکھیے ڈائٹ تو ہم نے ابھی ساری ڈسکس کی ہے، لیکن السر کو پہلے وہ ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس ہونی چاہیے کہ السر کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اور اس کے لیے ہم نے اینڈوسکوپی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی اینڈوسکوپی ہوتی ہے. اینڈوسکوپی میں ہم السر کے مارجن سے بایوپسی کے پیس ہوتے ہیں، دین اس کی پھر ہسٹوپیتھولوجی وہ لیبورٹری جاتے ہیں جس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور وجہ دیکھتے ہیں. تو اس کی ڈائٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے مرچ مسالے، پکوڑے، سموسے، پراٹھے، تلی ہوئی چیزیں، بوتلیں نہیں استعمال کرنی، یہ چٹنیاں نہیں استعمال کرنی. اپنی ڈائٹ کو سمپل رکھنا ہے. آپ گھر کی چیزیں کھائیں. وہ یہ کہا کہ پروٹین کنٹینٹ کتنا ہونا چاہیے، آپ نے یوگرٹ کتنا لینا ہے. افطاری کے اندر آپ کھانا کھائیں رادر کہ آپ وہ پکوڑے اور کھائیں اور اس طرح کی چیزوں کو کریں، جو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس بھی کی ہیں. جی میں بھی یہ ویور ابھی جوائن کرے، لیکن آپ واپس دیکھ سکتے ہیں یہ ہم شو کو، پھر آپ کو سب وہ ڈیٹیلز مل جائیں گے. اچھا ہم یہ بتائیں کہ کانسٹیپیشن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور ڈائریا کے بارے میں، یہ بھی ایک بہت کامن چیز ہے جو ڈیورنگ روزے ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے ڈائٹ کے اوپر ہے، فائبرز انٹیک کے اوپر، اور جسے میں پہلے بتا کہ دیٹ ہم لوگ رمضان میں تھوڑا سا فائبر انٹیک کم کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنی فائبر انٹیک زیادہ کریں گے اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو پراپر رکھیں گے تو کانسٹیپیشن سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک ڈائریا کا سوال ہے کہ ڈائریا از اندر کائنڈ کہ اس میں کون سا ڈائریا ہو رہا ہے. بیسیکلی زیادہ تر ڈائریا یہ ہے کہ آپ اگر رمضان میں باہر سے کھانا پینا کرتے ہیں، میں نے اگین کہا تھا کہ اب وہ ہائیجینک کنڈیشن کیسی ہیں، جی بالکل، کہاں وہ بن رہا ہے، اور ایکسٹرا کوشش ہونے چاہیے، تو وہاں سے آپ کو انفیکشن کیری کر کے لا سکتے ہیں جو کہ آپ کو پھر ڈائریا، لوز موشن، لوز ٹوز میں کر لے گا. تو وہ ایک بڑا کامن ہوتا ہے کہ ایک دم پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر رمضان کے اندر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اور آپ روزے سے ہوں تو آپ کا جو ہے واٹر بھی لوز ہو رہا ہے، وامٹنگ بھی ہو رہی ہے اگر اس کے ساتھ، تو آپ ڈی ہائیڈریشن کے آپ کے بڑے چانسز ہو جاتے ہیں. تو پھر اور ڈی ہائیڈریشن پھر روزہ بھی توڑنا پڑے گا اور ڈرپیں بھی لگوانی پڑیں گی. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں، بیکاز گھر کے فریش کھانا کھائیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی آپ واپس ایک دفعہ ہمارے ویورز کو ریمائنڈ کریں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از ڈیورنگ رمضان. دو چیزیں ہم نے اس میں امپورٹنٹ کی تھی. نمبر 1 کہ سحری کے فوراً بعد آپ نے نہیں سونا، ٹھیک ہے. آپ اگر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں 15-20 منٹس دیٹس گڈ، اور ادروائز 10 to 15 منٹس آپ چل بھی سکتے ہیں. اینڈ سملرلی آفٹر افطار ایٹ لیسٹ 20 to 30 منٹس کا اپنا ایک واک کا سیشن رکھیں. اچھا، جو لوگ آلریڈی ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جوائن کیا ہوا ہے، وہ اپنے ان ایکٹیویٹیز کو مائلڈر فارم میں کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ایکٹیویٹیز اس طرح کی نہیں کرتے، جم نہیں کرتے ہیں، لیکن جو پہلے جو روٹین تھی ایکسرسائزنگ کی وہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ویگرس روٹین ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ روزے سے پہلے ویگرس قسم کی ایکسرسائز کریں گے تو وہ آپ کی بلڈ شوگر کو کم کرے گی زیادہ، کیونکہ آپ کی باڈی نے شوگر کو یوز کرنا ہے اپنے انرجی پروڈکشن کے لیے. تو افطاری سے پہلے اگر کریں گے تو وہ آپ کو ایک لو آف انرجی بھی کر سکتے ہیں، ایون کہ وہ انکانشیس اسٹیٹ میں بھی بنا جا سکتا ہے اگر آپ کی اس کی شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی. تو وہ اس لیے آپ نے اس کو احتیاط رکھنا ہے. افطاری کے بعد اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوگا، آپ آرام سے اگر تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں، یا لیٹ نائٹ اگر آپ کی جم کی روٹین اگر آپ نے کوئی اپنی سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کی ایکٹیویٹی، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ روزے سے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی لیول دن کے ٹائم کم ہو جاتا ہے، یو فیل لو آف انرجی موسٹ آف دا ٹائم، تو آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے. لوگ دوپہر کو سونا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی آفٹر افطار یو ہیو اے سیشن آف 20 to 30 منٹس کہ آپ اس میں واک کر لیں. دیٹس کہ وہ آپ کو واک کرنے سے آپ کا جو ہے وہ تمام سسٹم کو بہتر کر دیتے ہیں، ڈائجیشن امپروو ہوگی، سرکولیشن امپروو ہوگی آپ کی. تو اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے باڈی مسلز یوزیج ہوگا، تو تمام چیزیں پھر آپ کی وہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہی ہو جاتی ہے آپ کی. اور آپ جو بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب پہلے کہ جو سٹرک جو چیزیں ہوتی ہے وہ کم ہمیں کرنے چاہیے. تو یہ ٹماٹوز کا آپ بتا رہے تھے، تو یوزلی جو ہمارے سالن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ٹماٹوز کی کافی زیادہ یوز ہو جاتی ہے، تو واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دیٹ دین؟ دیٹ ڈیپینڈز اپون کوکنگ. وہ آپ کو کوئی بہتر طریقے سے کک بتا سکتا ہے کہ اگر آپ اس میں بیسیکلی اس میں کک بھی ہو جاتے ہیں. نمبر 2 آپ ان کو کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. را ٹماٹوز نہیں آپ نے لینے. اچھا ٹھیک ہے، اگر کک کے فارم میں کک کے فارم میں تو آپ اس کو کم بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو را ٹماٹوز ہیں وہ آپ کو زیادہ اس میں پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اچھا. اور فروٹس جو آپ نے منع کیے تھے وہ سٹرس فروٹس ہیں، وہ نہیں، وہ گریپ فروٹ ہے آپ کے. کنو وغیرہ کا تو ویسے سیزن کم ہو گیا، لیکن دیٹ اسٹل اویلیبل ان مارکیٹس، وہ آپ اتنی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا. تھوڑے سے لاسٹ ورڈز آف ایڈوائس کہ وائی از فاسٹنگ گڈ فار اس؟ ایز ارلیئر ٹولڈ دیٹ کہ نہ صرف یہ آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے بلکہ آپ کو جسمانی بیماریوں سے بھی بچانے کا کام کرتا ہے. جس طرح کہ کہا گیا کہ جس طرح ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ کی صورت میں ہے.
آپ کے میں نے بتایا کہ ایک ریسرچ سے بھی ہے اب تو بینیفیشیل پروو ہے کہ دیٹ اٹ ہیلپ یو آپ کے بلڈ پریشر کو مینیج کرنے میں, شوگر کو مینیج کرنے میں, آپ کے کیلسٹرول اور لپڈس کو مینیج کرنے کے اندر اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم اگر اپنے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کے ساتھ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی, پراپر ڈائٹ اور پراپر سلیپ کے ساتھ اگر روزے رکھتے ہیں تو ہم لوگ ایک پورا سال, آگے آنے والے پورے سال کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ایک لاسٹ کویشچن آیا لیکن آپ نے اس کا جواب آپ دے چکے. واٹ از دا ریزن فار کانسٹیپیشن؟ آپ اس کی صرف آنسر تھوڑا ہمارے ویور کو دے دیں. اگین کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی فائبرس کی کمی ہوتی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے کہ جب آپ کی ڈائٹ میں فائبر کی کمی ہوگی تو یو کانسٹیپیٹ اے لاٹ. اس کی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ کو فریکوینٹ کرونک کانسٹیپیشن ہے یعنی دائمی قبض ہے تو اس میں سب سے پہلا پرابلم ڈائٹ اور ڈائٹ میں فائبر کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور کویشچن آ گیا ہے. آئی آفٹن ہیو cuts on my gums and tongue always as I don't take I don't take spicy food. That depends کہ یہ تو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ کس ٹائپ کے ہیں. کہ بیسیکلی اگر گمس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں, تو پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ کوئی وائٹامن کی کمی ہے یا کوئی نیوٹریشنس فیکٹرز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو وہ اگر اس کو اب ڈاکٹر کو جا کر دکھائیں گے تو اس کا حساب سے ایگزامن کر کے وہ بتا سکتے ہیں پراپر طریقے سے. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر راجہ, بہت ہی انفارمیٹیو سیشن تھا. ویورز اگر آپ کو کوئی اور کویشچن پوچھنے ہیں پلیز ڈو سینڈ اٹ تھرو, اینڈ انشاءاللہ ڈاکٹر عمر اگر آپ ان کے ہمارے ویورز کی آنسر کر لیں کویشچنز, آئی ایم شیور کہ اور کویشچنز آئیں گے ریگارڈنگ دس. اچھا جو ہے وی ول اینڈ دس شو ناؤ ویورز. تو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بہت سارے اسٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ریگارڈنگ ہمارے اسٹمک پرابلمس, اور یہ اگر یہ اسٹیپس آپ فالو کریں گے, اور یہ سمپل سے اسٹیپس ہے, تو انشاءاللہ آپ کی جو روزے ہیں وہ اچھے جائیں گے اور آپ کو کوئی ایشوز ان میں نہیں ہوئیں گے. سو ویورز, ہم یہ پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہماری ٹیلی میڈیسن سروس کے بارے میں. سو لائک آئی سیڈ کہ ہمارے ڈاکٹرز اویلیبل ہے, دے آر اویلیبل آن لائن, تو آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دا کمفرٹ آف یور اون ہوم آپ جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہے آن آل اسپیشلٹیز, اینڈ یو کین ٹاک ٹو دیم. آپ اوور دا فون ان سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. ڈاکٹر عمر بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل ہوئیں گے, اینڈ یو کین ٹاک ٹو دیم. جو بھی آپ کی پرابلمز ہے آپ گھر بیٹھے ہی آپ انشاءاللہ ریکور ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہماری جو ہوم سیمپلنگ ٹیم ہے وہ بھی اویلیبل ہے آپ کے لیے. جیسے ڈاکٹر عمر نے بتایا تھا کہ ٹیسٹ جو آپ لے سکتے ہیں ایچ پائلورائی کے, جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کو اس طریقے سے کوئی انفیکشن نہیں ہے. اگر آپ کو کنسرن ہے اور کوئی بھی دوسرے ٹیسٹ, ہماری ہوم سیمپلنگ ٹیم آپ کے گھر آ جائیں گی. ان دونوں چیزوں کے لیے آپ فون کریں ہمارے آپ کی صحت کے نمبر پہ آن 03-111-456-789. اچھا ڈاکٹر عمر, ایک اور کویشچن آ گیا ہے, سوری, ہم آپ کو وہ پوچھ لیتے ہیں پھر ہم یہ شو اینڈ کرتے ہیں. وی کین ناٹ لیٹ آور ویورز ڈاؤن. تو یہ ہے فرح عمر کی طرف سے, ہاؤ ٹو اوائڈ کانسٹیپیشن. یہ واپس سیم ایشو آ گیا, سم ٹائمز اٹ لیڈس ٹو فشر پرابلمس. اگین اگر آپ کو فشر پرابلم ہے اور یہ تمام چیزیں, ایک تو نمبر ون یو ہیو ٹو ایڈ فائبر ٹو یور ڈائٹ. فائبر از ویری امپورٹنٹ. فائبر از ویری امپورٹنٹ. فائبر کے سورسز بتا دیں پلیز. میں بتایا کہ آپ اوٹ میل لے سکتے ہیں, جو کا دلیا اور اسبغول کا چھلکا, اسبغول ہاس, دیٹ از ویری گڈ. سیکنڈلی یو ہیو ٹو کیپ یور اسٹول سافٹ. تو اس کے لیے اسٹول سافٹنرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو پرسکرائب کر لیں گے, کیونکہ اور اس کے بعد اگر فشر ہے تو آپ کو سٹس باتھ لینی پڑتی ہے. سٹس باتھ ہے کہ آپ کو اپنا فشر کو پانی کے اندر ڈپ کرنا پڑتا ہے, نیم گرم پانی کے اندر, لیوک وارم واٹر کے اندر, تو اس کی وہ ایک جو ہے وہ آٹومیٹک ہیلنگ ہو جاتی ہے. یہ فرسٹ اسٹیج کی ہوتی ہے. ڈپینڈس کہ آپ کا فشر کس ٹائپ کا ہے, کتنا بڑا ہے, کٹ ہے, اور اس پر ڈپینڈ کرے گا. لیکن یہ کہ کیپ یور فائبرز ان, اس میں گول ہرس کا ہے, آپ اوٹس لے سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ جو ہے وہ اسٹول سافٹنرز لیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا فشر کا پرابلم بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یو نیڈ مور انفارمیشن آن دس, تو جیسے میں نے کہا ہے ڈاکٹر عمر از اویلیبل انشاءاللہ وائے ٹیلی میڈیسن, اینڈ آلسو وہ ہمارے چکتائی میڈیکل سینٹر اویسیا سینٹر پہ ہوتے ہیں. تو اف یو نیڈ ٹو سی ہم, ہی از ہی ول بی ریڈی فار یو ود اینی کائنڈ آف پرابلمس. تو چلے ہم شو اینڈ کرتے ہیں. اگر اور کویشچنز ہے ڈاکٹر عمر ضرور آپ نے آنسر کرنا ہے. اور ڈاکٹر عمر آپ جو اویئرنیس پروگرامس آپ کے کرتے ہیں تو اس کے کوئی لنکس ہے جو ہمارے ویورز
ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, دس کائنڈ آف ٹاپک اس بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ اسٹمک, اسپیشلی رمضان کے دوران. تو ایسے کوئی آپ کے اویئرنیس سیشنز ہے جو ٹپس ہمارے ویورز لے سکتے ہیں؟ میرا فیس بک کا پیج ہے ڈاکٹر راجاز گیسٹرو لیور اینڈ اینڈوسکوپی سینٹر, ہم شیئر کر لیں گے ہمارے اس لنک کے اوپر, ہم شیئر کر لیں گے ہمارے ویورز کے. جی بالکل, اس کے اوپر آپ کو اس کے ہیپاٹائٹس سے اور اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی آپ کو اویلیبل ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سو ویورز, اسٹے سیف, اسٹے پازیٹیو اینڈ اسٹے ہیلتھی. انشاءاللہ ہم ملیں گے کل ہمارے پاس ہے اینڈروکرینالوجسٹ. ہم کافی جو ڈیزیزز اس طریقے سے ہوتی ہے, تھائرائڈ ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. سو سی یو ٹمارو ایٹ 4 o'clock. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.